नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जब पाकिस्तान के अंदर आपको कोई ऐसी ख़बर सुनने में मिले जिसके बाद आप शर्मिंदगी से अपना चेहरा छुपाते फिरें। गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी दिगरगूं हो गई है कि अब हम किसी भी बुरे वक्त के लिए तैयार रहते हैं कि कभी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है और सबसे ज़्यादा आफत किस बात पर है और किस ग्रोह पर सबसे ज़्यादा आफत टूट रही है? मैं आफत का मतलब ये नहीं कहता कि कौन लोग जेल में चले गए हैं या कौन लोग जो हैं वो इस वक्त सज़ा भुगत रहे हैं और कौन इस वक्त बग़ैर किसी ट्रायल के बग़ैर किसी उस पर उठा लिए जाते हैं। आफत उस पे टूट रही है कि जिसकी एक इज़्ज़त होती थी और लोग इज़्ज़त और तकरीम के साथ जिन लोगों को देखा करते थे, आज वो ज़िल्लत और रसवाई की अथाह गहराइयों में गिरते चले जा रहे हैं। और वो है पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी और पाकिस्तान का मीडिया। पाकिस्तान के मीडिया को तकरीबन गुज़श्ता 20 साल से एक ख़ास मकसद के लिए तैयार किया जा रहा था और उस मकसद को हमेशा से दुनिया में जहाँ पर भी कॉर्पोरेट मीडिया होता है इसी मकसद के लिए तैयार किया जाता है कि हम इन लोगों को इस तरह के हालात में से गुजारें, इस तरह की आसाइश उनको मुयस्सर करें कि जब कभी उनको हक़ और सच बोलने का वक्त या उसका मौका मिले तो उनके पाँव और टांगें कांपने लगें और जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिफेक्शन, यानी छोड़ने की कॉस्ट, छोड़ने का मीडिया को छोड़ने की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। आप हैरान होंगे कि जिस वक्त बिल्कुल आगाज़ में 2002-2003 से ये मीडिया शुरू हुआ है तो अचानक वो लोग जो कभी कॉलम लिखा करते थे या अखबार में ख़बरें दिया करते थे, रिपोर्टर्स थे, बड़ी मामूली सी मुनासिब सी तनख्वाह होती थी जैसे बाकी लोगों की तनख्वाहें हुआ करती हैं, तो अचानक उनको एकदम जिसे कहते हैं राइज मिला। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ख़ुद भी उन ज़माने में कॉलम लिखा करता था और कॉलम के लिखने वाले की एक ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया फ़ी कॉलम जो है वो भी चंद एक कॉलम निगारों को दिया करते थे, बाकी कॉलम लोग वैसे ही लिखा करते थे। पाकिस्तान के किसी भी अखबार में बाकी जगहों पे जो रिपोर्टर होते थे, ख़ाह वो कितने भी बड़े शहर के रिपोर्टर क्यों ना हो, वो एक एजाज़ी तौर पर काम किया करते थे कि हमारे लिए ख़बरें भी ले आओ और अपने लिए रिस्क भी पैदा कर लो। और आज भी ये सूरत हाल ऐसी है कि वो लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने इस पूरे के पूरे निज़ाम का चेहरा बनाया, उनकी तनख्वाह ऐसी थी कि लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाती थी, लाखों रुपए के अंदर। यानी आप खुद सोचें कि 2006 में जुलाई के आसपास इस वक्त एक्सप्रेस ने कॉलम निगारों को 1 लाख रुपया और साथ एक गाड़ी देने का रास्ता निकाला तो बाकी सारे अखबार वाले बहुत शदीद हैरान रह गए कि ये क्या हो गया है, इतना पैसा कहाँ से आ गया। लेकिन फिर उसके बाद उसकी देखा देखी दुनिया कूदी ये और वो कैफियत जो कि नॉम चॉम्स्की ने बयान की हुई है कि जैसे इंटरनेशनल मीडिया जो है बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस का ग़ुलाम और ज़र ख़रीद हो जाता है, वैसे ही हुआ। ये घी वाले का चैनल है, ये चीनी वाले का चैनल है, ये प्लॉट वाले का चैनल है, ये किसी और का चैनल है। इस तरह के चैनल जो थे, ये तालीमी इदारे वाले का चैनल है, इन्होंने चैनल बनाए और वो आमदनी जो कि उनकी सरप्लस आमदनी थी उसको अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे ये जो इख्तियार किया कि ज़ाहिर बात है हमारा चैनल है तो हमारी किसी किस्म की गलाजत को, हमारी किसी किस्म की सूरत हाल को जो है बुराई को वो किसी तौर पर दूसरी साफ़ी बरादरी ज़ाहिर नहीं करेगी, जिसे फ्रेटर्निटी कहते हैं। इस सूरत हाल के अंदर बड़े बड़े लोग, आप खुद सोचें कौन कौन लोग उस वक़्त जो थे वो उस एक अखबारात के अंदर काम कर रहे थे और वो फिर सफ़ाए करतास से निकल कर टीवी चैनल्स में आए। हमद मीर साहब उस वक़्त अखबार में लिखा करते थे तो इक्का दुक्का कॉलम भी लिखा करते, वो आगे कामरान खान साहब अपनी एक रिपोर्टिंग किया करते थे, सोहेल वड़ाइच साहब भी इस वक्त यही काम रिपोर्टिंग का काम किया करते थे, इंटरव्यूज़ लिया करते थे। उनका सियासी तबसरा निगारी बहुत अच्छी थी। आसमा शराजी जो है उस वक्त
ریڈیو پاکستان میں تھی، اس طرح اور بہت سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ آ گئے، اگرچہ کہ اے آر وائی کا بالکل اور طرح کا راستہ تھا۔ وہ انگلینڈ میں انہوں نے شاہد مسعود صاحب کو رکھا جو کہ ایک طالب علم رہنما تھے، پھر ان سے ان کا ویوز اینڈ نیوز شروع ہوا، وہ پاپولر ہو گیا، اس کے ساتھ پھر اور بھی ایک تو لوگ جو تھے، ایک سابق کریکٹر صاحب تھے وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے، پھر ایک اور صاحب آ گئے، پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے چیزیں بڑھتی گئیں، اور پھر بہت سارے چہرے ملتے ملاتے ایسا حال بن گیا کہ یہ لوگ جو تھے بہت زبردست قسم کے، جسے کہتے ہیں کہ چیزیں کی رائے عامہ بدلنے والے بن گئے۔ لیکن میں اکثر ان سے کہا کرتا تھا کہ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ آزادی تم نے حاصل کی ہے، چھین کے آزادی حاصل کی ہے، تو یاد رکھنا جس طریقے سے یہ آزادی آپ کو دی گئی ہے، ایک دن بڑے آرام سے آپ کا وہ گلا گھونٹ دیں گے، اور وہ جو مکمل طور پر ویسی کیفیت پیدا ہو جائے گی جیسے ایک پاکستان ٹیلی ویژن میں پیدا ہوتی تھی کہ ایک خبر آئی ہے، وہ آئی ایس پی آر نے دی ہے یا منسٹری آف انفارمیشن نے دی ہے یا ان کی اپنی سرکاری نیوز ایجنسی نے دی ہے، وہی خبر جو تھی وہ کبھی عشرت زاہد پڑھتی تھی، کبھی نسیم طارق پڑھتی تھی، کبھی اظہر لودھی پڑھتا تھا۔ آج ایسے اظہر لودھی ٹائپ سارے کے سارے نیوز اینکر اور اینکرز تمام چینلز میں بنا دیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس 1.5 سال سے پہلے کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن یا کوئی اور چینل کبھی بھی صحافتی میدان کے اندر اپنی اخلاقیات سے نیچے گر گیا ہو۔ مثلا بڑے سے بڑے سکینڈلز آتے رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا سکینڈل 1970 میں جنرل رانی کا سکینڈل تھا، اور جنرل رانی کا سکینڈل زبان زد عام سکینڈل تھا۔ پاکستان کے اندر ہر دوسرا تیسرا بندہ اس کے بارے میں گفتگو کرتا تھا، بلکہ جو بھی کوئی ایسی عورت ہوتی تھی جس کا نام ہی جنرل رانی پڑ گیا تھا۔ لیکن کبھی پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اندر بھی، یہاں تک ایون پرنٹ میڈیا کے اندر بھی اس طرح کی گفتگو بڑی ٹھکے چھپے انداز کے اندر کی جاتی تھی۔ روز لوگوں کی طلاقیں ہوتی تھیں، لوگوں کی شادیاں ہوتی تھیں، لوگوں کے خاندانی جھگڑے ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی ایسی بات جو ہے وہاں کرے۔ ایک اخبار لاہور کے اندر نکلا تھا، اس نے اس طرح کی خبریں شروع کی تھیں، اور وہ بڑی سنسنی خیز خبریں شروع ہوئی تھیں کہ یہ آج بوس و کنار کرتے ہوئے پکڑے گئے تو یہ پکڑے گئے۔ اس نے اپنی تھرل کریٹ کر کے اپنی پاپولیرٹی لے لی تھی، لیکن اس کو کبھی بھی ایک اچھی صحافت کے دائرے میں نہیں گنا جاتا تھا۔ بڑے سے بڑے، میں نے جس زمانے میں 1972 میں ڈیسک میں کام کرنا شروع کیا تھا، اس طرح کی کوئی خبر اگر آتی تھی، ہمارے بزرگ ظہور عالم شہید صاحب اس وقت ڈیسک انچارج تھے، تو یہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا تمہاری اپنی بیٹی یا بہو یا بیوی کے بارے میں کوئی ایسی خبر لے کے آئے تو کیا تم ویسے ہی ہیڈ لائن کے ساتھ چھاپ دو گے جو دوسروں کے بارے میں چھاپتے ہو؟ مجید نظامی صاحب ایسی خبروں کے بارے میں بہت احتیاط کرتے۔ خود شکیل الرحمان کے والد میر خلیل الرحمان وہ بھی اس مسئلے میں بہت محتاط ہوا کرتے تھے۔ لیکن کل پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پہ اور تو 3-4 پروگرام ایسے ہوئے، ایک ایسا انٹرویو ایک ایسے نوجوان نے نشر کیا ہے کہ جس سے میں بالکل یہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس شاہ زیب خان زادہ کی جاوید چودھری کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو جاوید چودھری کی میری برسوں سے دوستی تھی، لیکن اس کے باوجود میں مجھے یاد ہے کہ میں نے شاہ زیب خان زادہ کا اس وقت ساتھ دیا تھا کہ یہ بیسیکلی اس وقت مظلوم ہے، اور چوئی صاحب نے اپنی چودراہٹ جہاں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو آپ کی کاسٹ آف ڈیفیکشن مجبور کر دے گی کہ آپ ایک ایسے شخص کو جو اتنا عرصہ جو ہے وہ جیل کے اندر ان کے پاس رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک بیان وہاں پر دے رہا ہے جو بیان گزشتہ کم از کم وہ کئی سالوں سے نہیں دے سکتا تھا، نہ دیتا تھا۔ میں اپنی ذاتی بات بتاؤں، میں میاں افضل حیات صاحب پرانے چیف منسٹر ہوتے تھے اسی پنجاب کے، ان کے گھر میں خاور اور ان کی زوجہ جو ہیں، جو عمران خان صاحب بیوی ہیں، وہاں تشریف لائیں۔ یہ بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے 1 سال پہلے کی بات ہے، 1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی ریحام خان سے طلاق کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس کے کوئی اچھی سی جگہ شادی ہو جائے، کیونکہ اس کا گھر آباد ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر کوئی روحانی معاملہ ان کا تھا کہ روحان شاہ، اور میاں افضل حیات صاحب نے باقاعدہ میرے سامنے ان کو کہا کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں اس مسئلے میں سمجھے میں نے کبھی ایسا کام کیا نہیں، اور وہ پھرتے یہ پورا پروسیس جس طرح سکینڈلائز کیا گیا سوشل میڈیا میں، تو چلو ٹھیک ہے، کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا، کچھ کیا، یہ
ایسا ایشو ہے کہ جو بالکل کسی شخص کی ذاتیات سے تعلق رکھتا ہے، گھریلو زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ صرف ایک ہی دفعہ کسی شخص کی طرف خنجر اٹھایا ہے، اور عین ممکن تھا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ نکال دے، کیونکہ آپ کے وہ دروازے کے اندر سے جھانک رہا تھا، لیکن ظاہر بات ہے یہ ہو گیا، اور یہ بہت خوفناک ہے۔ یہ چیزیں پاکستان کے میڈیا کو تباہ تو کر چکے ہیں، ذلت و رسوائی کے اس مقام پہ لے کے آئیں گی کہ جس سے واپس جانا مشکل ہوگا۔ اس سے پہلے 3 انٹرویو کیے گئے تھے، آج تک بھی ایسا ہوا ہے کہ ڈاکو محمد خان کو پکڑا ہو اور پی ٹی وی پہ اس کا انٹرویو نشر کیا جائے کہ جی ڈاکو ہم نے پکڑ لیا ہے، اب یہ آپ اس کا انٹرویو کریں، اور وہ یہ بھی نہ پوچھے کہ تم اتنا عرصہ کہاں رہے، کون پکڑ کے لے گیا، لیکن ہم نے پکڑا۔ یہ پاکستان میں 1-1.5 سال سے ایسا کیوں ہو رہا؟ یہ بنیادی طور پر پاکستان کے مقتدر حلقوں کی شکست کی علامت ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ تمام تر کوشش، تمام تر قوت اور تمام تر طاقت لگانے کے باوجود بھی وہ ایک شخص عمران خان کی پاپولیرٹی کے اندر 0 کبھی کمی نہیں کر سکے۔ میں نے کئی دفعہ واقعات سنائے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی مقبولیت کے ایک مقام پہ پہنچ جائے تو پھر اس کے خلاف جو بھی منفی خبر ہوتی ہے وہ اس کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ روسو بہت مشہور نام ہے، یہ شخص جو تھا یہ انقلاب فرانس کا ہیرو تھا، اور انقلاب فرانس میں لوگ اس کو بہت ہیرو مانتے، والٹیئر کے بعد یہی ایک شخص تھا۔ اس شخص نے اپنی کنفیشنز، ایک کتاب ہے، سوئٹزرلینڈ میں جا کے لکھ دی، اور کنفیشنز کے اندر اس نے بہت ساری باتیں اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں بھی کہیں، جو کہ اس وقت کے معاشرے کے اندر جو تھی اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی یورپ کے اندر۔ اس کو کتاب کو جب وہ مارکیٹ میں آئی تو اس وقت کنگ لوئی جو تھا، میں خیر 14واں تھا یا 15واں تھا، اس نے اس کو چھاپا، اس کو سرکولیٹ کیا، تو لوگ بالکل یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ روسو کی کتاب ہے، حالانکہ روسو کی اپنی کتاب تھی۔ وہ کہتے تھے یہ کنگ لوئی نے خود لکھوائی ہے اس کے نام پہ، اور یہ اس کو دی جا رہی ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو پاپولیرٹی کی انتہا پر تھا جس وقت، تو اس نے یہاں جلسے کے اندر ایک گالی دے دی تھی۔ لوگ بڑے اس وقت بڑے لوگ تھے، کہتے دیکھیں لیڈر گالی دیتا ہے، وزیر اعظم نے گالی دے دی۔ اس نے کہا کہ میں خون نہیں پیتا، غریبوں کا خون نہیں پیتا، شراب پیتا ہوں۔ لوگ نہیں یقین کرتے تھے۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت ایک ایسی جگہ پر چوٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہو جہاں اینٹیں اور ریت اور گندگی آپ کے منہ پہ آ رہی ہے۔ میں نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ 5 بنیادی ایلیمنٹس ہوتے ہیں آپ کسی جگہ پہ دھاندلی کرنے کے، 5 کے معاملات کے اندر آپ بالکل جسے کہتے ہیں کہ بے بس ہو چکے ہوئے ہو۔ آپ سب سے پہلے آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کسی علاقے کی حلقہ بندیاں تبدیل کرتے ہیں، جاٹ کو گجر میں ڈالتے ہیں، گجر کو وڑیچ میں ڈالتے ہیں، مری کو بگٹی میں ڈالتے ہیں، بگٹی کو مینگل میں ڈالتے ہیں، یہ تاکہ پتہ چلے کہ کون یہاں سے جیت سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ کر بھی لیں تو عمران خان کا ووٹر جو ہے ان ساری چیزوں سے بالکل آزاد ہو چکا ہوا ہے۔ الیکٹیبل سارے کے سارے اکٹھے کر کے بھی اگر نواز شریف کی جھولی میں ڈال دیے جائیں اور پیپلز پارٹی سے ہاتھ باندھ کے کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ اس ملک سے چلے جاؤ کچھ دیر کے لیے، ہم نواز شریف کو جتانا چاہتے ہیں، ہم فضل الرحمان سے کہیں ہم چلے جاؤ، اس کے باوجود بھی الیکٹیبل جو ہیں اپنے حلقے کے اندر ووٹ مانگنے بھی نکل نہیں سکتے۔ حالت ان کی یہ ہے کہ وہ ان کو سامنا آج تک نہیں مانگنے نکل سکے، کارنر میٹنگ نہیں کر سکے۔ آپ کو پتہ، آپ کتنے لوگوں کے ساتھ اپنے گن مین کھڑے کرو گے، کتنے لوگوں کے ساتھ اپنی پولیس کھڑی کرو گے، کتنے لوگوں کو جیل میں گرفتار کر کے ڈال دو گے؟ آپ کو بالکل علم ہے کہ آپ الیکٹیبل جانے کے باوجود بھی آپ نہیں کر پا سکتے۔ ووٹس ادھر ادھر کر دیے جاتے ہیں تاکہ ڈسٹربنس ہو جائے سسٹم کا۔ آپ شاد باغ کا ووٹ جو ہے وہ ڈیفنس میں ڈال دیتے ہیں، ڈیفنس کا ووٹ آپ کانے میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ پوری ایڈمنسٹریشن مشینری اگر ایک دن 70,000 پولنگ اسٹیشن کے اوپر لگائے جائے تو اس طرح بکھر جائے گی، اور اس وقت آپ الیکشن ڈے کے دن دھاندلی ناممکنات میں سے ہو جائے گی۔
آپ کو اس بات کا پورا تجربہ ہے، آپ کو 77 کے الیکشنز کا تجربہ ہے، آپ کو اس سے پہلے 1965 کے مہاتما جناح کے الیکشن کا تجربہ ہے کہ ایک پبلک ریئیکشن تھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ 65 کے اندر فاطمہ جناح کو ہرانے نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا بیچ بو دیا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اگر مغربی پاکستان جو ہے مکمل طور پہ امیر محمد خان کی مونچھ کے تحت آ کے سارے کے سارے ووٹ، دل جو تھے فاطمہ جناح کے ساتھ دھڑکتے تھے لیکن ووٹ جو ہیں انہوں نے ایوب خان کو دیے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے راستے بالکل الگ ہو سکے۔ یہ وہ ناکامی نوشتہ دیوار ہے جو اس قسم کی حرکتیں ہم سے کروا رہی ہے۔ کبھی آپ یہ بیان دلواتے ہیں، کبھی آپ یہ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ لوگ چہرے کی مجبوریاں پڑھ لیتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے یقین کر لیا؟ کسی ایک شخص نے بھی خاور مانیکا کے انٹرویو کو یقین نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنے دن تک آج یہ سائفر کا جو ڈیسیژن آیا ہے، آپ خود سوچیں کہ خود آپ نے جس قسم کی باتیں کہلوائیں اور اس سے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جب بدلی، مطلب حالت یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ یہ سائفر تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو ایک سادہ سا کاغذ ہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے صحافی میں نام لینا چاہا، انہوں نے کہا میں صحافت چھوڑ دوں گا اگر سائفر نام کی کوئی چیز ہوئی۔ پھر اس کے بعد سائفر جو تھا وہ انٹرسیپٹ سے باہر سے چھپ گیا، اس کے کانٹینٹس چھپ گئے، اس کانٹینٹس میں کس بڑی شخصیت کو گالی نہیں دی گئی ہوئی تھی، اور وہ گالی بدنامی، آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کی بدنامی کو چھپاتے، آپ نے ایک اور راستہ تلاش کرنے کی کوشش۔ آج ہائی کورٹ نے آپ کو پلٹ کے رکھ دیا۔ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں آپ کو بار بار اس قسم کی بدنامی کیوں فیس کرنی پڑ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کا کبھی تجربہ ہی نہیں کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قانون جو ہے وہ اس وقت جب اس کو خراب کیا جاتا ہے، قانونی راستے کو خراب کیا جاتا ہے، تو پھر وہ ایک مذاق بن جاتا ہے۔ ہر بندہ اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے سوچا تھا کہ ہم عدالت کے ججوں کے اوپر پریشر ڈال کے جس طرح کا چاہے جیسا چاہے فیصلہ ہم کروا سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بھی یہ فیصلے اس قسم کے آئے ہیں، خواہ وہ ضیاء الحق کے زمانے میں آئے ہیں، خواہ اس کے پہلے ایوب خان کے زمانے میں آئے ہیں، ان فیصلوں کی ایک لمحے کے لیے بھی پذیرائی نہیں ہوئی۔ آپ نے ایک حیدرآباد ٹریبونل کا کیس چلایا تھا، آپ نے جیل کے اندر چلایا، وہ 2 صوبوں تک محدود تھا اور بہت مختصر سا تھا۔ اس کے مقابلے میں آپ جو تھے لوگ پاپولر لوگوں کو، اس میں الیکٹڈ لوگوں کو آپ نے دونوں جگہ گورنمنٹ بنوا دی تھی، بلوچستان میں بھی بنوا دی تھی، جہاں اگر آپ نے خیر بخش مری کو پہ ٹرائل چلا لے تھے تو آپ کو اس کے مقابلے میں اکبر بگٹی گورنر کے طور پہ مل گیا تھا۔ آج آپ بھانمتی کا کنبہ جوڑا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح سے چیزیں چلا لیں گے؟ خدا کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنا آپ اس معاملے کے اندر الجھو گے، آپ اس دلدل کے اندر ایسا پھنسو گے، اور یہ دلدل 22 کروڑ عوام کی دلدل ہے، آپ اس سے باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ بہتر یہی ہے، اس پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر یہی ہے کہ خدا کے لیے یہ جو آپ نے اس وقت ہیرو بنا کے رکھے، میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں، آپ اپنے اتنے جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں ان کے کہیں انارکلی بازار کے اندر جتنے بھی آپ نے ان لوگوں کو یہ جو جلسوں کے اندر تقریریں کرتے ہیں اور آپ کی فل سیکورٹی کے اندر جاتے ہیں، الیکشن سیکورٹی کے تھائے نہیں لڑے جاتے۔ آج تک کوئی الیکشن سیکورٹی کے تھائے لڑ گیا؟ گلی گلی ڈور جا کے آپ کو کمپینیں کرتی، انہیں کہ نکل کے دکھائیں لوگوں کے ساتھ۔ آپ کو بھی پتہ یہ نہیں نکل سکتے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ صرف یہ سمجھتے ہو کہ ایک پارٹی کو ہم ختم کر کے ہم اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ کا نام کے نعرے کے اوپر ہم شاید معاملہ کر لیں گے۔ ایسا ہوا نہیں کرتا۔ عمران خان اگر جیل میں ہے اور تب الیکشنز ہوتے ہیں تب بھی خطرناک ہیں، باہر ہیں الیکشنز ہوتے ہیں تب بھی خطرناک ہیں۔ عمران خان اگر سزا یافتہ ہو جاتا ہے تب بھی خطرناک ہے، خدا نخواستہ عمران خان کی جان کو کچھ ہو جاتا ہے تب بھی خطرناک ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ 1-1.5 سال کی پوزیشن میں پہلے واپس چلے جائیں، اور جیسے ہی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میں فوراً الیکشن کرانا چاہتا تھا، یا عمران خان نے الیکشن کہا تھا، دونوں متفق تھے، بالکل ویسے الیکشن میں جائیں گے تو اس ملک کی بقا ہے، ورنہ میں سوچتا بھی ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔